नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज क्लास नंबर हमारी 46 है और पारा जो है हमारा अभी 4 ही चल रहा है, इंशाल्लाह मुकम्मल होने वाला है। सूरह आल इमरान इंशाल्लाह आज हमारी मुकम्मल हो जाएगी। आयत नंबर 186 से 200 तक इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर से अल्लाह ताला हमें ही नसीहतें कर रहे हैं बहुत सारी, हमने फिर इनको गौर से सुनना है। लतुबलवन्ना, अलबत्ता तुम जरूर आजमाए जाओगे, फी अमवालिकुम, अपने मालों में, व अनफुसिकुम, और अपने नफ्सों में। यानी जो आखिरत में तुम्हें इनाम मिलना है और इनाम चाहना है, उससे पहले तुम्हारा एक टेस्ट जो है जरूर बजरूर लिया जाएगा। यहाँ पे देखें लाम ताकीद दिया अल्लाह ताला ने, फिर नून गुन्ना, ये भी ताकीद के लिए आता है। यानी बहुत ही ज्यादा अल्लाह ताला कह रहे हैं एम्फसाइज करके कि जरूर बजरूर ये काम तुम्हारे साथ होगा। तो तुम्हारे मालों में भी कभी कमी पेशी होगी और तुम्हारी जानों में भी कभी कमी पेशी होगी। नफ्स से मुराद यहाँ तो एक तो हम अपनी जात लेंगे सबसे पहले, कि कभी हम भी बीमार पड़ेंगे, कभी हम भी ज़हनी तकलीफ में मुब्तला होंगे, डिप्रेशन में होंगे, कभी हमें भी किसी की बात बुरी लग जाएगी, या अपने करीबी लोग मुराद आएंगे कि कभी कोई रिश्तेदार में हम किसी की तकलीफ सुनेंगे, किसी की फौतगी सुनेंगे, तो हम भी उस तरह भी तकलीफ में मुब्तला होंगे। तो अल्लाह क्या कह रहे हैं कि तुम जरूर बजरूर जो है अपने मालों के जरिए भी आजमाए जाओगे और अपने नफ्सों के जरिए भी आजमाए जाओगे। यानी तुम्हें दोनों तरह से मैं टेस्ट करूंगा। नफ्स में यही है कि हम अपने साथ में भी परेशान होंगे और दूसरे का सुन के भी हम परेशान होंगे। और आगे फिर एक और बात बता रहे हैं, वलतस्माउन्ना, और अलबत्ता तो तुम जरूर सुनोगे, मिनल लदीना, उन लोगों से, ऊतुल किताबा, जो दिए गए किताब, मिन कबलिकुम, तुमसे कबल, व मिनल लदीना, और उन लोगों से, अशरकू, जिन्होंने शिर्क किया, अज़न कसीरा, अजियत बहुत सी। यानी सबसे पहले क्या, तुम्हें तुम्हारे माल और जान के जरिए आजमाया जाएगा कि तुम्हें किसी कोई बात कहेगा, किसी की बात तुम्हें बुरी लगेगी, यानी अपने लोगों के जरिए तुम्हें तकलीफ में मुब्तला होगे। और दूसरा क्या कि तुम नॉन मुस्लिम्स के जरिए भी क्रिटिसाइज होगे। यानी तुम्हारे जो बचना तुमने ये नहीं है खाली अपने खानदान वालों से सुनोगे, गैरों से भी तुमने बुरा भला सुनना है। और अजियन कसीर, यानी बहुत ज्यादा अजियत सुननी है, मतलब थोड़ी बहुत नहीं होगी, यहाँ भी बहुत ज्यादा होगी। अगर हम मक्का का दौर याद करें तो आप सल्लम ने अपने खानदान की तरफ से तो वो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त किया ही था, लेकिन बाकी जो लोग रहने वाले थे उन्होंने कितना टॉर्चर किया था आप सल्लम को, सहाबाए कराम को कितना ज्यादा टॉर्चर किया था, यानी खानदान वालों से ज्यादा टॉर्चर किया था, जिस्मानी टॉर्चर किया था। तो यहाँ अल्लाह क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ भी ये काम होना है, और ये काम सबके साथ होना है, किसी ने नहीं बचना है। कभी किसी की निगाह के जरिए हम अपनी इंसल्ट फील करेंगे, कभी किसी के जुमलों के जरिए हम अपनी इंसल्ट फील करेंगे, कभी हम किसी अपने नेक अमाल के जरिए इंसल्ट फील करेंगे। हम ये सोचेंगे कि हम बड़ा अच्छा एक काम करने जा रहे हैं और अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहे हैं, और किसी इंसान को पता चलेगा तो वो आपको घेर लेगा और वो आपके नेक अमाल को, नेक चीज को नेगेटिव तरीके से देखेगा, वो आपकी बुरी तरीके से इंसल्ट करेगा कि ये क्या तरीका है, ये क्यों कर रही हो। यानी वो आपको अप्रिशिएट करने की जगह आपको और डिमोटिवेट करेगा। तो ये काम तो जरूर होना ही है। यहाँ अल्लाह ने कहीं नहीं कहा अल्लाह ने कि तुम दीन की तरफ आओगे तो तुम्हें तारीफें और फूल मिलेंगी, नहीं मिलेंगी तारीफें फूल, पहले तो तकलीफें ही मिलेंगी। फिर क्या करना है जब ये चीज होने लगे तो क्या करें, वो इन तस्बिरो, और अगर तुम सब्र करो, यहाँ बर्दाश्त नहीं कहा जा रहा है कि बर्दाश्त करो, नहीं, अल्लाह कह रहा है कि सब्र करो। सब्र और बर्दाश्त दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं, एक चीज नहीं है। हम लोग ज्यादातर बर्दाश्त कर रहे होते हैं, और बर्दाश्त कब होता है, मजबूरी में किसी का कुछ सुन लिया तो बर्दाश्त करना पड़ रहा है, कि मजबूरी है कि वो इंसान बड़ा है तो हम नहीं कह सकते, या हम मजबूर हैं हम कुछ नहीं कर सकते, या जैसे बॉस है तो अब जाहिर वो इंसल्ट कर रहा है, बुरा भला कह रहा है, लेकिन कुलीग नहीं कहता कुछ, या खातिन है बड़ा कोई कुछ कह रहा है तो नहीं कह सकता। ये सब क्या हो रहा है, ये बर्दाश्त हो रहा है कि अंदर से तो इतने अच्छे अच्छे जवाब आ रहे हैं कि दिल चाह रहा है कि जवाब के जरिए मुंह तोड़ दिया जाए, लेकिन क्योंकि हमारा नीचा ओहदा है और ऊंचा ओहदा नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा, और कैसे डिफाइन करेंगे बर्दाश्त को, ये भी सूरत बर्दाश्त की है कि हमने बर्दाश्त कर लिया उस टाइम पर, हमने कहा नहीं, हमने सब्र करा है।
اور دوسروں لوگوں سے بیٹھ کے ہم نے ڈسکس کر لیا، تو یہ بالکل صبر نہیں، یہ بھی برداشت کی کیفیت ہے۔ صبر کہاں ہوگا، صبر کیا ہوگا؟ صبر یہی کہ جب سامنے سے تکلیف آ رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، کسی نے زیادتی کی ہے، کسی نے بری بات کہی ہے، لیکن وہ ہمیں بری نہیں لگے، یعنی اس چیز کو ہم برا نہیں مانیں۔ دوسرا، اس کو ہم ڈسکس بھی نہیں کریں، یعنی فوراً عفو درگزر سے کام کریں، فوراً سے بھول جائیں۔ یہ نہیں کہ یہاں ہم نے صبر کیا، اور صبر میں کیا ہوتا ہے، ایک صبرن جمیل بھی ہم نے پڑھا ہے نا ورڈ، اس میں کیا ہوتا ہے صبرن جمیل میں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جب کسی کی چوٹ سنی، کسی کے بارے میں سنا، یا ہم پر کچھ آیا، تو ہم کیا کریں، الحمدللہ کہیں۔ یہ ہوتا ہے صبر جمیل، کہ ہمارے پہلا کلمہ جو اف آئے اللہ یہ نہ نکلے، الحمدللہ نکلے، تو یہ ہوگی صبر جمیل۔ تو ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم برداشت کی لائن میں ہیں، یا ہم صبر میں ہیں، یا ہم صبرن جمیل میں ہیں۔ اچھا، یہ کام پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ تو امپاسبل بات ہے، اور یہ کوئی پریکٹیکل چیز نہیں ہے۔ بالکل پریکٹیکل چیز ہے، بس یہی کہ ہم نے اپنا جو گول ہے نا، اگر ہم اپنا گول جو ہے اللہ کی رضا رکھ لیں، تو پھر ہمیں دنیا کی باتیں کچھ بھی نہیں لگیں گی۔ اگر ہم اپنے آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رکھ لیں، صحابہ رکھ لیں، تو ہمیں کسی کی باتیں بری نہیں لگیں گی۔ انہوں نے کتنا ٹارچر برداشت کرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں برداشت کریں، کتنی اذیتیں سہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے بد دعا نہیں دی، پھر بھی انہوں نے حسن سلوک سے ہی کام لیا۔ اگر ہم ان کی تکلیفیں دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کری ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داد بھی شہید ہوا، اور طائف کے موقع پہ گئے تو لوگوں نے ان کو بچے پیچھے لگا دیے، جنہوں نے اتنا خون بہا کہ زمین پر بھی خون دکھ رہا تھا، ہم نے یہ واقعہ پڑھا بھی ہوگا۔ تو کتنی زیادہ تکلیف پینفل والا وہ ٹائم تھا، لیکن اس ٹائم پر بھی جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ آپ جو ہے کہیں ان سے کہ کیا کیا جائے، یعنی ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے، ان کو رون دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، نہیں، بدلہ نہیں لینا ہے میں نے، یہیں سے ہی خیر پھوٹے گی۔ وہی ہوا، وہاں سے بہت تیزی سے لوگ اسلام میں آئے۔ تو وہ چیز انہوں نے کیا کی، صبر کی، ان کو موقع دیا گیا۔ یہاں تو موقع بھی نہیں ملتا ہے نا فوراً سے پلٹوار کرنے کا، لیکن وہاں تو پلٹوار کا موقع بھی دیا، اور اللہ ساتھ میں تھے، کوئی گناہ نہیں ملتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پورا اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں لیا۔ انہوں نے کیا کرا، صبر کرا، صبرن جمیل کرا، جو ہم کہتے ہیں کہ یہ پریکٹیکلی چیز الاؤ نہیں ہے، بالکل ہے، کہ جب ہم برداشت سے نکل کے صبر کی طرف چلے جائیں، جب ہم نے اپنے معاملات لوگوں سے ڈسکس کرنے کی جگہ اللہ سے ڈسکس کرنا شروع کر دیں، تو ہم جو ہے صبر کی لائن میں ہی چلے جائیں گے۔ پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے آگے، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو۔ اگر تم صبر کرو گے، یعنی جب لوگوں کا کرٹیسزم تمہیں سامنا کرنا پڑا ہوگا، تو تم صبر کر لو گے اور تم تقوی اختیار کر لو گے، یعنی اپنے آپ کو روک لو گے غلط کام سے، نیکی کی طرف جمائے رکھو گے، برائی کی طرف نہیں بڑھو گے، بد اخلاقی نہیں کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہ بہت ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ یعنی یہاں اللہ بھی کہہ رہے ہیں یہ پلاؤ پکانا نہیں ہے، یہ بہت ہمت والا کام ہے، کہ آپ سامنے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ جواب دے بھی سکتے ہیں، یا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ چلیں ان کو جواب نہ دیں، لیکن ان کی غیبت جا کے پیچھے سے کسی اور سے تو دل ہلکا کر لیں۔ لیکن اللہ کیا کہنا، اگر ہی تم نے یہ دو کام کر لیے تو یہ بہت بڑے کاموں میں سے ہے، یعنی اللہ پاک بھی اس کا اجر پھر اتنا ہی بڑا دے گا۔ اللہ کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہے، اگر کسی نے کوئی کر رہا ہے تو واقعی بہت بڑا عزم والا کام کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے صبر کے بارے میں آج پڑھا ہے، صبر اور برداشت کے بارے میں ڈفرینٹ بٹوین، تو اس سے ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں کھڑے ہیں۔ پھر آگے ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب لیا اللہ نے پختہ عہد ان سے جو دیے گئے کتاب، یعنی یہ اہل کتاب کے اوپر اشارہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک میثاق لیا تھا۔ میثاق کون سا وعدہ ہوتا ہے، ایسا وعدہ جس پہ قسم کھائی گئی ہو، ٹھیک ہے، اللہ نے ان سے قسم لی تھی۔ اچھا، کب لیا، کدھر لیا، کیسے لیا، تو اس پہ ہم نہیں انوالو ہوں گے، ہم آگے دیکھتے ہیں کیا عہد لیا گیا تھا، لَتُبَيِّنُنَّهُ، البتہ تم ضرور بیان کرو گے اسے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں تاکید، ڈبل ڈبل تاکید یہاں پر بھی اللہ نے دی ہے کہ ضرور بضرور، جیسے تم آزمائے جاؤ گے تو ضرور بضرور تم نے یہ چیز بیان کرنی ہے، للناس، لوگوں کے لیے۔ کیا چیز بیان کرنی ہے، کتاب کا علم بیان کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں ان کی کتاب میں موجود تھیں، جو ان کو پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کی یہ نبی کے اوصاف ہیں، یہ چھپانا نہیں ہے، یہ بیان ضرور کرنا ہے، تاکہ جب نبی کا ظہور ہو تو لوگ پہچان کے فوراً ایمان لے آئیں۔ وَلَتَكْتُمُونَهُ، اور لا تم چھپاؤ گے اسے۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اور پھر انہوں نے پھینک دیا اسے پیچھے اپنے پشتوں کے۔
یعنی انہوں نے غور نہیں کیا اس بات کے اوپر، میثاق کو، کتاب کو، علم کو چھپایا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور انہوں نے بیچ ڈالا۔ یہ اشترو یہاں پر اخذا کے بامعنیٰ ہے، یعنی لے لیا اس کے بدلے قیمت تھوڑی۔ قیمت تھوڑی سے مراد کیا ہے؟ یعنی دنیا کا تھوڑا سا فائدہ۔ انہوں نے اتھارٹی، اپنی سرداری کو مقدم جانا۔ ان کو یہ چیز محسوس ہوئی کہ اگر ہم نبی کی آمد کے بارے میں اوصاف جو ہیں وہ صاف صاف بیان کر دیں گے تو ہمیں جو ہے اس کے بعد نقصان ہوگا، ہمیں جو ہے اس کے بعد فوراً سے نہیں ملے گا، یعنی ہماری سرداری ساری چھن جائے گی، ہمیں ظاہر سی بات ہے ان کے آگے لبیک کہنا پڑے گا، تو سردار تو صرف وہی رہیں گے، باقی ہم سب ان کے فالوور ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے فالوور بننا جو ہے پسند نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ان سے کیا میثاق لیا گیا تھا کہ ایک تو تم نے ضروری ساری باتیں بتانی لیکن چھپانی نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کرا، یہ بات سنی، سن کے اڑا دی، اور اس کے بدلے انہوں نے اپنی سرداری کو، اپنی اتھارٹی کو، اس کو ترجیح دی۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کتنا برا ہے جو وہ خرید فروخت کرتے ہیں، یعنی کتنا برا ہے جو انہوں نے یہ چیز ایکسچینج کیا۔ اللہ نے ان کو اتنا اوپنلی اتنا اچھا سودا کیا ان سے، لیکن انہوں نے کچھ اور ہی اس کے بدلے لے لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہم دیکھیں گے علم کو چھپانے کا کتنا بڑا سخت عذاب ہے۔ جو علم کو چھپائے گا، یعنی جو حق بات کو چھپائے گا، تو اس کی آگ کی لگام لگائی جائے گی قیامت کے دن، یعنی اس کی زبان جو ہے وہ آگ سے چپ کرائی جائے گی۔ اچھا دیکھیں، زیادہ تر ایک مماثلت دیکھیں کہ جو سزا بتائی جاتی ہے تو وہ سزا اسی سے ریلیٹڈ ہی ہوتی ہے حکم سے۔ یہاں پر انہوں نے یہ چیز کیسے بیان کرنی تھی، زبان کے ذریعے، آواز کے ذریعے بیان کرنی تھی، منہ کے ذریعے، تو ان کی سزا بھی جو ہے اسی کے اوپر آ رہی ہے کہ ان کے اوپر آگ کی لگام لگائی جائے گی جو علم چھپائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو ہم نے بھی اپنا جائزہ لینا ہے۔ نمبر 1، جیسے پچھلی بار بھی کلاس میں بات آئی تھی کہ ہم حق بات بیان کرتے ہیں لیکن سامنے والا ہضم نہیں کرتا یا سامنے والا نہیں سنتا ہے، تو اس میں رولز اپنے دھیان رکھنے ہیں کہ جب بھی ہم نے حق بات بالکل بیان کرنا ہے، لیکن جب بھی ہم نے حق بات بیان کرنا ہے تو اختلاف کی وجہ سے ہم نے احترام نہیں چھوڑنا ہے، کسی بھی بڑے کا یا کسی بھی چھوٹے کا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بے احترامی نہیں کی ہے۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک بھی کیا ہے، ان کے سامنے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے احترامی نہیں کی ہے، بدتمیزی نہیں کی ہے۔ تو ہم نے یہ چیز دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی ہم نے کوئی حق بات آگے کرنی ہے، اگر ہمیں اپنے اوپر اتنا وشواس ہے کہ ہم آپے سے باہر نہیں ہوں گے، غصے میں نہیں جائیں گے، اپنا انا کا مسئلہ نہیں بنائیں گے، تب ہم آگے بات بیان کریں گے، لیکن احسن طریقے سے دوسرے کی اختلاف رائے ہونے کے باوجود اس کا احترام نہیں چھوڑیں گے، یعنی اس کا احترام کرنا ختم نہیں کریں گے، اس سے نفرت نہیں کریں گے۔ اگر اتنا اسٹیمنا اپنے اندر موجود ہے، ہمیں فیل ہوتا ہے کہ نہیں میں مائنڈ نہیں کرتی ہوں جب میں کسی سے حق بات بیان کرتی ہوں، مجھے برا نہیں لگتا ہے، برا مجھے اس لیے نہیں لگتا ہے کیونکہ میں تو اللہ کی بات بیان کر رہی ہوں، اگر وہ کچھ کہہ بھی رہا ہے مجھے پلٹ کے تو وہ میری بات پہ نہیں کہہ رہا ہے، یعنی میں اپنے اوپر نہیں لے کے جاؤں گی ذاتی اس کے اوپر، وہ مجھے نہیں، وہ اپنی رائے، مطلب میں اس کی بات کو بھی ایز رائے لوں گی، نہ کہ میں یہ لوں گی کہ وہ میری انسلٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر انسان اس کیفیت سے باہر ہے، یعنی وہ کسی کی رائے کو، اختلاف رائے کو اپنی ذاتی رائے بنا کر کے اپنی انسلٹ نہیں فیل کر رہا ہے، تو وہ یہ کام ضرور کرے گا۔ پھر آگے لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، نہ آپ ہرگز سمجھیں انہیں جو خوش ہو رہے ہیں اس پر جو انہوں نے کیا، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ تعریف کیے جائیں اس پر جو نہیں انہوں نے کیا۔ اچھا یہاں پر اب ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، پہلے تو یہ تھا نا کہ علم چھپایا ان لوگوں نے، اب بتایا جا رہا ہے جنہوں نے یہ کام کر لیا، یعنی اللہ نے حکم دیا تھا کہ علم نہیں چھپانا ہے اور انہوں نے علم کو بیان کرنا شروع کر دیا، لیکن کیا ہوا، انہوں نے اپنا وہ تھوڑا سا حقیر کام کے اوپر اترانا شروع کر دیا، شو آف کرنا شروع کر دیا، لوگوں میں چرچا کرنا شروع کر دیا کہ میں تو اتنا کر رہی ہوں کہ لوگ تو میرے پیچھے پڑے ہیں، یعنی اپنی خود سے ہی بیانی شروع کر دی، اپنی خود سے ہی تعریف کرنا شروع کر دی، اور یہ کیا سوچتے ہوئے کہ سامنے والا بھی میری تعریف کرے، یعنی ان کاموں پہ تو تعریف چاہیے انہوں نے جو انہوں نے کیا، لیکن ان کاموں پر بھی تعریف چاہیے انہوں نے جو انہوں نے نہیں کی، یعنی کسی اور نے وہ کام کیا، کریڈٹ اپنے اوپر لے لیا، کسی اور نے وہ قربانی دی، کسی اور نے ہیلپ کی، لیکن وہ کوئی اور جو تھا وہ سامنے نہیں آیا، سامنے یہی بندہ آیا تو اس نے اس کا کریڈٹ بھی اپنے آپ ہی لے لیا، ٹھیک ہے۔ وہ یہی چیز پسند بھی کرتا ہے کہ کوئی کام کرے کسی اور کا،
कोई किसी और से वो काम कराए लेकिन लोग ये क्या समझे कि वो काम उसी ने किया है, ठीक है। तो अल्लाह क्या कह रहा है कि आप उनको ये मत समझना जो ये इतना खुश हो रहे हैं, जो ये इतरा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं और उस चीज पर भी शो ऑफ कर रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया। फला तहसबन्नहुम, तो हरगिज ना आप समझे उन्हें बिमफाजतिन, निजात पाने वाला मिनल अजाब, अजाब से। यानी जो लोग अपना सदका खैरात करके शो ऑफ मार रहे हैं, एक तो ये होता है कि हम बातें कर रहे हैं, बातें करते करते कोई आपका नेकी का नेकी की चीज सामने आ गई। जैसे पिछली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे तो एक सिस्टर का आया था कि वो ये काम अच्छे से कर लेती है तबलीग का, ठीक है। ये तो हो गया कि हम एक डिस्कशन कर रहे हैं, शो ऑफ करने के लिए नहीं, लेकिन एक राय लेने के लिए हमने उस चीज को सामने रख दिया। एक ये होता है कि कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है और बैठे बैठे ही कह दिया भाई हम तो हजियानी हैं या हम तो बहुत सदका खैरात करने वाले हैं, पता ही नहीं चलता किस किस को हम दे देते हैं, बस मेरे पास तो यूं पैसे आते हैं और मैं यूं सदका कर देती हूँ, मेरे पास तो मैं एक साल के कपड़े बनाती हूँ, दूसरे साल में ऐसे उसको निकाल देती हूँ। यानी अपने आप को बड़ा चढ़ा के खुद से बता देना कि मैं तो इधर का खाना खाती ही नहीं, मैं तो उधर का खाना खाती हूँ। मतलब अपने आप खुद ही अपने मुंह मियां मिट्टू। हालांकि कोई ना इस चीज की बातचीत चल रही थी, कोई डिस्कशन नहीं थी। एक तो ये एक डिस्कशन हो रही है, किसी के हक से रिलेटेड डिस्कशन हो रही है, तो बंदा बोल गया कि हाँ वहां पर ये इंतजाम है, ऐसा होता है, तो उस पे बोल गया कि हमने भी किया था, 2 साल पहले किया था, 3 साल। ये हो गई एक डिस्कशन हो गई, उसने कोई शो ऑफ नहीं किया, लेकिन एक बात चल रही थी तो उस बात में उसने अपनी भी कुछ बातें ऐड कर दी। और एक ये है कि जब बात चली नहीं रही है, कोई डिस्कशन इस टॉपिक का नहीं हो रहा, आए बंदा बैठे और अपने मुंह मियां मिट्टू करके चला जाए, ठीक है। तो उसके लिए अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि वो ये ना समझे कि वो जो ये नेक शो ऑफ करने के लिए काम कर रहा है, क्योंकि जो इंसान शो ऑफ करने के लिए काम कर रहा होता है, हम कह रहे होते ना हमें दिल का हाल नहीं मालूम, लेकिन उसकी जबान जो है ना, क्योंकि दिल का आईना जो है वो हमारी जबान है, दिल का अक्स हमारी जबान है, तो दिल का जो दिल में नियत है उसकी शो ऑफ करने की, वो जबान के जरिए जाहिर हो रही होती है। तो अल्लाह क्या कह रहे हैं कि जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो उसको ये मत गुमान करना कि ये जो है अजाब से बचा लिया जाएगा, कि ये जो काम नेकी के इसने किए हैं और जो नहीं किए हैं उसके ऊपर इसको निजात मिल जाएगी, तो ऐसा हरगिज नहीं है। वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए है अजाब दर्दनाक, ठीक है। तो नंबर 1 तो हमने इस बात पे अपने आप को भी खड़ा करना है, क्योंकि ये आयत हमारे लिए है। सबसे पहले हम अपने आप को ही देखेंगे कि हम तो ऐसे लोगों में, बड़ बोलों में तो नहीं है ना, कि हमारा तो ये रवैया नहीं है कि हम जब बैठते हैं अपने आप ही, एक तो ये है किसी को आप कोई नॉलेज दे रहे हैं, इस नियत से दे रहे हैं कि आपने कुछ सीखा है तो आपके जरिए कोई और भी सीख ले। जैसे अब यहाँ हम कर रहे हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, तो यहाँ हम दूसरा काम, एक ये है कि कोई वो टॉपिक नहीं चल रहा है, आपने अपने आप ही बस शो ऑफ करना शुरू कर दी, वो भी इंसान जानता है शो ऑफ कर रहा है वो। तो इस चीज की कैटेगरी में हमने देखना है कि हम किस कैटेगरी में शामिल हैं। क्या हम बिला मकसद के, बिना किसी चीज के हम बात करते हैं, या हम बिला मकसद के बिला फजूल में बस बोलते चले जाते हैं किसी के, जिसका कुछ नतीजा नहीं होता है, सामने वाला और शर्मिंदा होके उठ रहा होता है, उसने आपसे कुछ सीखा नहीं होता है, बल्कि वो एहसास कमतरी में मुब्तला होके उठ रहा होता है, ठीक है। तो इस चीज का हमने जायजा लेना है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए जो ये गुमान कर रहे हैं कि हम नेकी का काम भी कर रहे हैं, लोग हमारी वाहवाही भी कर रहे हैं और अल्लाह ने तो कबूल कर लिया तभी तो वाहवाही हो रही है हमारी, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह क्या कह रहे हैं कि वो ये ना समझे कि उनको निजात मिलने वाला है। फिर आगे है वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए है बादशाहत आसमानों और जमीन की। यानी ये लोग कुछ, जो लोग जितना भी कुछ कर लें, कितने भी अपने आप को शो ऑफ कर लें, अपने कारनामों को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाएं, लेकिन असल कारनामा किसका है, वो तो अल्लाह ही का है। असल बादशाहत किसकी है, वो तो अल्लाह ही की है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह ऊपर हर चीज के बहुत कुदरत रखने वाला है। यानी अल्लाह हर चीज पर कादिर है, अगर जिसको चाहे वो अल्लाह ताला जलील भी कर देगा, जिसको चाहे अल्लाह ताला इज्जत भी बख्श देगा। तो इज्जत जिल्लत का मालिक तो अल्लाह ताला है, तो हमने उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते हुए कि लोगों को हमारा बारे में पता चले कि हम क्या चीज हैं, इसके बजाय हम अपने ऊपर ये निगाह रखें कि हम क्या कर रहे हैं, किस नियत के साथ कर रहे हैं, किस दर्जे की नियत है हमारी, इस पे हमें कितना अजर मिल रहा होगा और क्या इस काम से अल्लाह राजी हो भी रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, ये हमारी तवज्जो होनी चाहिए। आगे की आयत हैं जो शुरू हो रही हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, तहज्जुद के लिए जब उठते थे तब आसमान की तरफ अपनी निगाह उठाकर ये आयत की तिलावत किया करते थे, ठीक है। ये जो आखिरी की 10 आयत हैं ये तहज्जुद से पहले पढ़नी, यानी तहज्जुद के वक्त पढ़ने की है, कि जब बंदा उठे और वो आसमान की तरफ मुंह करके अपना निगाह करके और आयत ये वाली पढ़े,
ان فی خلق السماوات والارض، بے شک تخلیق میں آسمانوں اور زمین کی، واختلاف اللیل والنہار، اور اختلاف میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں یعنی رات اور دن کے، لآیات لأولی الالباب، البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ آسمان کی زمین کی پیدائش اللہ کی ہے؟ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ آسمان اور زمین یہ اللہ نے تخلیق کیا ہے، اور زمین کے بعد وہ دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کے ذریعے جو نشانی ہے نا، یہ نشانیاں ہیں، اور یہ عقل والوں کی نہیں نشانیاں ہیں۔ عقل والے کون ہوتے ہیں؟ جو ان چیزوں کو دیکھ کر، جو ان آسمان زمین دن رات کو دیکھ کر غور و فکر کر کے نتیجہ نکال کے یہ وہاں پہنچتے ہیں جس نے ان کو پیدا کیا ہے، یعنی ان کے خالق کے اوپر ان کی جو ہے بصیرت جاتی ہے، اور پھر وہ غور و فکر کر کے اللہ کے اوپر جا کے پہنچتے ہیں۔ اور پھر وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ الذین، وہ جو یذکرون اللہ، یاد کرتے ہیں اللہ کو، یعنی جب وہ غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکر کے نتیجے میں اللہ کو پاتے ہیں، تب وہ کیا کرتے ہیں؟ یاد کرتے ہیں اللہ کو، قیاماً، کھڑے، وقعوداً، اور بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پر، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں تخلیق میں آسمانوں اور زمین کی۔ ٹھیک ہے، یہ اب صفات بیان کی جا رہی ہیں اولو الالباب کی، جو لوگ کیا کرتے ہیں؟ کھڑے حالت میں ذکر کرتے ہیں، یعنی جیسے ہم قیام کرتے ہیں نماز کی حالت میں، قعود بھی نماز میں ہوتا ہے، یا آپ لے لیں جیسے ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں قرآن کی، جنوب بھی ہیں یعنی لیٹ کے ٹائم بھی وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، کہ جب سو رہے ہوتے ہیں، سونے میں جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تب وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ جو دعا آتی ہے وہ پڑھتے ہیں وہ، اور غور و فکر کرتے ہیں۔ غور و فکر کیسا کرتے ہیں؟ کہ اس چیز پر ایسا غور و فکر کرتے ہیں کہ حقیقت تک، غور و فکر کے نتیجے میں وہ حقیقت تک پہنچ جائیں، یعنی ایسا غور و فکر کریں کہ اپنے آپ کو جان جائیں، اپنے زندگی کے مقصد کو پہچان جائیں غور و فکر کے نتیجے میں۔ اور کس چیز میں غور و فکر کر رہے ہیں؟ آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کر رہے ہیں، کہ جب آپ یہ شاید آپ لوگوں نے کیا بھی ہو، لیکن کر کے دیکھیں کہ آسمان کی طرف دیکھیں کبھی، اور یہ سوچیں اس ٹائم، بس کچھ نہ سوچیں، بس نہ سوچیں اس کو کس نے بنایا ہے، تو ایک دل پہ ہیبت سے طاری ہوتی ہے کہ اتنا بڑا آسمان ہے اور یہ اللہ نے بنایا ہے، اتنا بڑا آسمان ہے ہمارے اوپر کھڑا ہے، اور کوئی اس کا فکر نہیں کہ یہ گر جائے گا، اور کتنی مضبوطی کے ساتھ یہ کھڑا ہے، اور کس کلر کا، الگ الگ کلر چینج کر رہا ہوتا ہے، دن میں الگ، رات میں الگ، صبح میں الگ، تو ایک ہیبت سے طاری ہوتی ہے۔ تو اللہ کو یہی مطلوب بھی ہے کہ ہم جب غور و فکر کریں اور اللہ تک پہنچیں، پھر اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کا جو اتنا بڑا اللہ ہے اس کے اوپر ہم پہنچیں۔ پھر آگے کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، نہیں پیدا کیا تو نے یہ سب بے مقصد، یعنی یا اللہ یہ واقعی بے مقصد چیز نہیں ہے، جیسے کہ نان مسلمس کہہ دیتے ہیں کہ یہ بس کچھ نہیں ہے، بس یہ بے مقصد ہے، انسان نے پیدا ہوا ہے اور مر جائے گا اور راکھ ہو جائے گا، ختم کہانی۔ تو یہ واقعی بے مقصد چیز نہیں ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ نے آسمان نہیں بنا دیا، یوں ہی زمین نہیں بنا دی، یوں ہی اتنی نعمتیں زمین کے اندر نہیں پھیلا دی، کہ جب انسان کو پیدا کیا، جب زندگی زمین میں اتاری تو اس کے کھانے پینے کا بھی بندوبست کیا، اس کے پہننے اوڑھنے کا بھی بندوبست کیا، اس کو اتنی عقل دی کہ اس نے بہت ساری چیزیں ایجاد کی اپنے لیے، اس نے بہت ساری سہولتیں کری۔ تو یہ چیز جو ہے بے مقصد تو نہیں ہے، ضرور اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ سبحانک، پاک ہے تو، فقنا عذاب النار، بس بچا ہمیں عذاب سے آگ کے، یعنی اللہ تعالیٰ واقعی آپ بہت بڑے ہیں، بہت پاک ہیں، آپ کا جو بھی یہ بنایا ہے آپ نے یہ بے مقصد نہیں، یہ بالکل با مقصد ہے، اور جو آپ کہتے ہیں قیامت آئے گی تو بالکل وہ آئے گی، تو ہمیں آپ نہ آگ سے بچا لیجیے گا۔ فوراً سے وہ یہ دعا کرتے ہیں۔ پھر آگے کیا؟ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک آپ، من تدخل النار، تدخل النار، جسے تو داخل کرے گا آگ میں، فقد اخزیتہ، پس تحقیق رسوا کر دیا تو نے اسے۔ اب آپ ایک سینیریو امیجن کریں کہ آپ ایک کسی پبلک پلیس پہ کھڑے ہیں اور کوئی اجنبی آتا ہے اور آپ کے منہ پہ تھپڑ لگا دیتا ہے، وہ آپ کو نہیں معلوم، آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، لیکن آپ اس ٹائم کیسی فیلنگ آئے گی؟ اس ٹائم بندہ مطلب ایک شرمندگی سی فیلنگ آئے گی، انسان رو رہا ہوگا، اور ایک غصے کی کیفیت کتنی زیادہ کہ سب کی توجہ پھر آپ پر ہی ہو گئی، سب نے صرف آپ کو دیکھا کہ آپ پٹے ہیں، مطلب کتنی زیادہ اپنا آپ کو لگے گا نا کہ ہمارے تو مطلب جیسے عزت ہی ختم ہو گئی ہے، کسی نے کیسے ہو گیا۔ تو آپ سوچیں کہ جب آدم علیہ السلام سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
امت تک کے لوگ موجود ہوں گے قیامت کے دن، اور اس وقت میں انسان جو ہے آگ کے طرف گھسیٹ کے جا رہا ہوگا. تو سوچیں کہ اس انسان کی مطلب کتنی بڑی یہ رسوائی ہے. یعنی ہم دنیا کی رسوائی سے تو امیجن بھی نہیں کر سکتے، امیجن کرنے کی کوشش کریں بھی تو نہیں کر سکتے کہ بھلی بھیڑ ہے اور بھیڑ میں کوئی آپ کو ایسے گھسیٹتا ہوا لے کے جا رہا ہو تو کتنا انسان کو وہ لگے نا. تو آپ سوچیں وہاں تو اتنا بڑا رش ہوگا، اتنی بڑی گیدرنگ ہوگی، اور اللہ بھی ہمارے سامنے، فرشتے بھی مطلب سب طرح کی گیدرنگ ہوگی، اور اس کے باوجود ہمیں فرشتے کھینچتے ہوئے یعنی گھسیٹتے ہوئے ہمیں لے کے جا رہے ہوں گے، اللہ نہ کرے، اور جہنم میں ڈال رہے ہوں گے. تو یہ کتنی بڑی رسوائی کی بات ہے. تو یہ اسی کی طرف سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ جس کو آپ نے آگ سے بچا لیا تو آپ نے بہت بڑی رسوائی سے اس کو بچا لیا. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور نہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار. یعنی دنیا میں تو ہیلپ کرنے والا مل جاتا ہے، کسی ظالم کے اوپر کیس چل رہا ہو وہ اچھے سے اچھا وکیل ہائر کرتا ہے یا جج کو رشوت دیتا ہے اور اپنا کیس جیت جاتا ہے، وہ یہاں سے رہا ہو جاتا ہے، نہیں پکڑ سکتا کسی بھی ظالم کو انسان اگر بڑا ہے وہ کوئی. لیکن وہاں تو کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی وی آئی پی نہیں، کوئی کوٹا نہیں ہے وہاں پر تو کوٹا ایک ہی ہے بس، وہ ایمان اور نیک اعمال کا. وہاں پہ تو کوئی کسی کا کوٹا کام نہیں آئے گا. تو وہاں کیسے بچے گا؟ یا تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ پاک کہ وہاں تو ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں، یہاں تو پھر بھی کوٹے مل جاتے ہیں، وی آئی پی کوٹا، یہ کوٹا، فلاں کوٹا، لیکن وہاں تو کوئی بھی کوٹا کام نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ اس دن سے آپ ہمیں بچائیے گا. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ایک پکارنے والا پکار رہا تھا، للایمانی ایمان کے لیے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین. وارثین کون ہیں؟ علماء جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں، کہ انہوں نے بھی جب ہمیں پکارا ایمان کے لیے، ان آمینو کہ ایمان لے آؤ بربکم اپنے رب پر، فآمنا تو ایمان لے آئے ہم. یعنی انہوں نے ہمیں ایمان کی تبلیغ کی، ہم فوراً ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا، اے ہمارے پاس بخش دیجیے ہمیں، ہمارے لیے ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو. یعنی ہم ایمان لے آئے ہیں، اس کے وسیلے پر آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے. وکفر عنا، اور دور کر دیے ہم سے سیئاتنا، ہماری برائیوں کو. یہ کون سی برائیاں؟ چھوٹی برائیاں ہیں. اور کس چیز سے دور کر دیجیے؟ ہمارے نیک اعمال کے ذریعے دور کر دیجیے. یعنی جیسے آتا ہے نا ایک جمعے سے دوسرا جمعے تک، ایک جمعہ دوسرے جمعے کا کفارہ بن جاتا ہے، جیسے ایک رمضان دوسرے رمضان تک کا کفارہ بن جاتا ہے. تو ان کے ذریعے اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بخش دیجیے. وتوفنا مع الابرار، اور فوت کر ہمیں ساتھ نیک لوگوں کے. یعنی نیک لوگوں کے ساتھ کون فوت ہوگا؟ جو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوگا، جس کی مجلس نیک لوگوں میں شمار ہوگی، تو وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہی فوت ہوگا. اس کے جنازے پہ بھی نیک لوگ ہی پھر زیادہ ہوں گے. تو اس لیے وہ یہ بھی دعا کر رہے ہیں. تو اگر ہم ان دعا کے الفاظ پر غور کریں تو کتنی بہترین دعا مانگی جا رہی ہے. اور سب سے زیادہ بہترین وسیلہ جو ہے ایمان کا وسیلہ دیا جا رہا ہے، کہ ہمارے پاس بھی اور بھی نیک اعمال ہوتے ہیں، ہم اپنے کسی بھی نیک اعمال کے ذریعے وسیلہ کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ بہترین ہمارا وسیلہ ہے وہ ہمارا ایمان کا وسیلہ ہے. ویسے اگر ہم اپنے غور کیے جائیں تو ہمارا ایمان بھی ویسا ایمان نہیں ہے کہ ہمیں برائی سے روکے. اگر ہمارا ایمان اس لیول تک پہنچ چکا ہے کہ وہ ہمیں برائی کو برائی دکھا رہا ہے اور ہمیں روک بھی رہا ہے، نیکی کو نیکی دکھا بھی رہا ہے اور ہمیں ادھر جانے کی توفیق بھی دے رہا ہے، تو ایسا ایمان کے وسیلے سے ہم اپنی دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ اس نیکی کے وسیلے سے آپ جو ہیں ہمیں یہ چیز دے دیجیے، یہ چیز عطا کر دیجیے. ٹھیک ہے، کبھی بھی کسی فوت شدہ انسان کے وسیلے سے دعا نہیں کی جاتی ہے. تو یہاں پہ کیا دعا کر رہے ہیں اپنے ایمان کے وسیلے سے؟ کہ ہمارے گناہوں کو آپ بخش دیجیے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دیجیے. ٹھیک ہے، اور ہمیں نیک لوگوں میں ہی فوت فرمائیے گا. تو کتنی بہترین دعا کی جا رہی ہے. پھر آگے ربنا، اے ہمارے رب، وہ آتینا، اور دے ہمیں، ما وعدتنا، جو وعدہ کیا تم نے ہم سے، اعلیٰ رسولی کا، اپنے رسولوں کے ذریعے. یعنی آپ نے کہا تھا کہ رسول نے آپ نے کہا تھا کہ ہم یہ نیک اعمال کریں گے تو یہ ہمیں جزا ملے گی، تو آپ ہمیں وہ بھی عطا کریں. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور نہ تم رسوا کریں ہمیں دن قیامت. یعنی آپ ہمیں رسوا نہیں کیجیے گا قیامت کے دن، ہمارے ہاتھ خالی نہیں کیجیے گا. ہم نے اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی کہنے پر ہم نے اس ایمان کے ساتھ یہ نیک اعمال کیے ہیں، تو اس کی آپ نے ہمیں جزا ضرور دینی ہے. انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو نہیں وعدہ خلافی کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی جا رہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارتیں دی ہیں نیک اعمال کے لیے، کہ یہ کام کرو گے تو اتنا ثواب، وہ کام کرو گے تو
इतना सवाब, तो उस चीज़ को अल्लाह ताला आप हमें अता कीजिएगा, क्योंकि आप जो है वादा खिलाफी नहीं करने वाले हैं। फिर आगे फस्तजाब लहुम रब्बुहुम, तो दुआ कबूल करनी उनके लिए उनके रब ने, अन्नी के बेशक में ला उज़ीअ नहीं मैं ज़ाया करूँगा, अमल आमिलिन अमल किसी अमल करने वाले का, मिनकुम तुम में से, मिन दकरिन औ उनसा, ख्वा मर्द हो या औरत, बाज़ुकुम मिन बाज़ बाज़ तुम्हारा बाज़ में से है। यानी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि किसी भी आमिल का, यानी काम करने वाले का कोई भी अमल ज़ाया नहीं होगा। उसने जितना किया होगा उसको उतना सवाब मिलेगा और बढ़कर सवाब मिलेगा। अब चाहे वो लड़का हो या लड़की, ठीक है? मर्द हो या औरत, बाज़ उनमें से बाज़ है। किस में से एतबार है कि औरत में से मर्द आता है, या फिर नेक अमाल जो है दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। दुनिया के एतबार से ज़रूर अल्लाह ताला ने क़व्वाम आदमियों को करके और आगे किया हुआ है। अदरवाइज़ क्या है, नेकियों में दोनों एक हैं, ईमान में दोनों एक हैं, नेक अमाल में दोनों का एक ही मामला है। कुछ ऐसा नहीं है कि वो मर्द हज़रात हैं तो वो पहले जन्नत में जाएँगे, औरत बाद में जन्नत में जाएँगी, या औरतों को यूँ गुनाह ज़्यादा है क्योंकि वो औरत हैं, आदमी जो है उनको गुनाह नहीं मिलता ज़्यादा क्योंकि वो आदमी हैं। तो अल्लाह क्या कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सब चीज़ बराबर है, इक्वल है, नेक अमाल भी इक्वल, बदअमाल भी इक्वल। अगर किसी औरत ने गलत काम किया तो उसको भी उतनी सज़ा मिलेगी, किसी आदमी ने वही गलत काम किया तो उसे भी वही सज़ा मिलेगी। यानी ये चीज़ें जो हैं अल्लाह के यहाँ कोई एग्ज़िस्ट नहीं करती। फल्लदीना हाजरू, और वो जिन्होंने हिजरत की, व उखरिजू मिन दियारिहिम, और वो निकाले गए अपने घरों से, यानी जिन्होंने हिजरत की और अपने घरों से भी निकाल दिए गए, व ऊज़ू फी सबीली, और वो अज़ियत दिए गए मेरे रास्ते में, यानी उनको अज़ियत भी मिली मेरे रास्ते में, मेरा उन्होंने रास्ता इख्तियार किया लेकिन उनको लोगों ने बहुत परेशान किया। व क़ातलू, और उन्होंने जंग की, व क़ुतिलू, और वो मारे गए, यानी उन्होंने कत्ल भी किया लेकिन वो मारे भी गए हैं। लउकफ्फिरन्ना अन्हुम, अलबत्ता मैं ज़रूर कर दूँगा उन सय्यआतिहिम, बुराइयाँ उनकी, अ, यानी ज़रूर दूर कर दूँगा उनसे बुराइयाँ उनकी, वला उदखिलन्नहुम, और अलबत्ता मैं ज़रूर दाखिल करूँगा उन्हें, जन्नातिन बाग़ात में, तजरी बहती है मिन तहतिहा, उनके नीचे से अल अनहार नहरें। यानी अल्लाह क्या कह रहे हैं, वही चीज़ कि जब अज़ियत दी जाए तो इंसान का जो मकसद हो, यानी इंसान की निगाह कहाँ हो, अल्लाह की तरफ हो, इंसान का जो थिंकिंग हो वो अल्लाह की रज़ा हो, ना कि दुनिया का, ना कि ये चीज़ कि उसने मेरे बारे में ये सोचता है या वो मेरे बारे में ये सोचता है, उसने मुझे ये तकलीफ दी। ये सोचने की जगह इंसान की थिंकिंग कहाँ होनी चाहिए कि अल्लाह से मैंने जज़ा लेनी है, इस बदले का भी मैंने अल्लाह से ही सिला लेना है। जैसे एक आता है ना, सहाबी का वाक़या आता है हज़रत अबू बकर का, कि आप सल्लम भी थे, हज़रत अबू बकर को कोई कुछ इंसान आया और वो सुनाने लग गया हज़रत अबू बकर को। तो हज़रत अबू बकर खामोशी से सुनते रहे, यानी झगड़ा कर रहा था। तो आप सल्लम मुस्कुराते रहे। लेकिन जैसे ही हज़रत अबू बकर ने जवाब दिया, तो आप सल्लम वहाँ से चले गए। तब हज़रत अबू बकर ने आके पूछा आप सल्लम से कि आप तो भी, जब मैं चुप था तो आप मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जैसे मैंने जवाब दिया तो आप वहाँ से चले गए, ऐसा क्यों? तब आप सल्लम जवाब क्या दिया कि जब आप खामोश थे तो आपके बदले फरिश्ते जवाब दे रहे थे, और जब आपने जवाब दिया तो फिर वहाँ शैतान आ गया, फरिश्ता चला गया। तो इसलिए क्या करना है, हमने फरिश्तों को जवाब देना है, फरिश्तों को जवाब देने के लिए मौका देना है, ना कि हम खुद से जवाब दें, ठीक है? और उसका सिला क्या दे रहे हैं अच्छा अल्लाह ताला, अल्लाह भी देखें गोल हमारी निगाह जो है ऊपर की तरफ ही रख रहे हैं। अल्लाह ये नहीं कह रहा है कि तुमने सब्र करा तो मैं दुनिया में तुम्हारे लिए बागात लगा दूंगा, तुम्हें कोठी से नवाजूंगा, तुम्हारे नाम पे एक शहर कर दूंगा। अल्लाह कुछ ऐसी बशारतें नहीं दे रहा है दुनिया के हवाले से। अल्लाह कहाँ हमारा मकसद कर रहे हैं, अल्लाह कह रहा है ऊपर की तरफ देखो, निगाह ऊपर रखो, निगाह तो तुमने आखिरत रखनी है, ये दुनिया तो धोखे का सामान है, निगाह तो तुम्हारी ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो वहीं अल्लाह ताला तवज्जो दिला रहे हैं कि अगर जिसके ऊपर ये कैफियत तारी होंगी तो उनकी बुराइयां मैं दूर कर दूंगा, उनको जन्नत में दाखिल कर दूंगा, सवाबम मिन इंदिल्लाह, और बदला है अल्लाह के पास से, यानी तुम्हारी जैसी जैसी तुमने अजियतें बर्दाश्त की हैं उसका सवाब भी तुम्हें मिलना है अल्लाह की तरफ से। वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाब, और अल्लाह उसके पास अच्छा सवाब है, यानी अल्लाह के सिवा कौन है जो बेहतरीन जजा देने वाला है। ला यगुर्रन्नका, और हरगिज़ ना धोखे में डाले आपको, तक़ल्लुबु चलना फिरना, अल्लज़ीना उनका जिन्होंने कफ़रू फ़िल बिलाद कुफ़्र किया शहरों में,
یعنی ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس کے کفر لوگ ہیں یعنی مشرک لوگ ہیں اور ان کو اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں اللہ نے، وہ خوب ان کی ٹریولنگ چل رہی ہوتی ہے، خوب وہ عیش کر رہے ہیں ہر جگہ، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہمیں تو یہ ساری چیزیں ملنا چاہیے، یہ تو اللہ کو سامنے سے اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں، اور ان کو تو اگر ایمان نہیں لائے تو انہوں نے تو جہنم میں جانا ہے، جہنمی ہے، تب ان کو اتنی نعمتیں کیوں ملی ہوئی ہیں؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ متاع قلیل، فائدہ اٹھانا ہے تھوڑا سا، ثم مأواہم جہنم، پھر ٹھکانا ہے ان کا جہنم، یعنی ان کو دیکھ کر کے آپ جو ہے دھوکے میں نہیں آنا کہ میں غلط تو نہیں، کہ ان کو نعمتیں ان کے آگے دنیا کی اتنی پھیلی ہوئی ہیں تو ایسا تو نہیں کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنا، ان کو دیکھ کے ان کی نعمتوں کو دیکھ کے تو تھوڑا سا فائدہ ہے، یہ تو بس چند دنیا کے چند دن ہیں، اس میں انہوں نے فائدہ اٹھانا ہے، پھر ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ تمہارا تو ٹھکانہ جنت ہے نا، تم نے تو ہمیشہ کی دنیا کا سودا کرا ہے، وہ اسی دنیا کا سودا کر رہے ہیں جو کہ تھوڑا ہے، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ٹھکانہ ہے ان کا جہنم، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے، یعنی کتنا بدترین ٹھکانہ ہے، ہم تو جہنم کے مقابلے میں بری زندگی نہیں گزار رہے ہیں نا، جو ان کا بدلہ ملنا ہے، اگر ہم دنیا تنگ میں بھی رہ رہے ہیں تب بھی ہم بہت اچھے حال میں ہیں، جو ان کو برا حال ملنا ہے، یعنی اگر دنیا وہ کھلی میں بھی رہ رہے ہیں لیکن قیامت کے دن ان کو تنگی کے ساتھ ہی گزرنا ہوگا، اور اگر ہم یہاں تنگی رہ رہے ہیں تو ہمیں اس کا بہترین جزا ملے گی قیامت کے دن، لیکن ان کو تنگی نہیں ملے گی، صرف بدلے میں صرف تنگی نہیں مل رہی ہے، ان کو تو بدترین ٹھکانہ مل رہا ہے، ان کو تو جہنم مل رہی ہے دنیا کے بس، تو اس چیز کو ہم نے سوچنا ہے کہ بدلہ ان کا کیا ہے۔ پھر ہے آگے لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ جو ڈرے، یعنی اس کے برعکس بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کے برعکس کون لوگ ہیں؟ اس کے برعکس وہ لوگ ہیں جو ڈرے، اتقوا ربہم، اپنے رب سے، لہم، ان کے لیے ہیں جنات تجری، باغات ہیں بہتی ہیں، من تحتها، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، یعنی کہ ان کے برعکس جو لوگ ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، تو وہ کون لوگ ہیں؟ ان کے لیے کیا اجر ہے؟ ان کے لیے تو ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے جنت ہے، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، نزلاً، مہمانی ہوگی، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی مہمان نوازی ہوگی، یعنی ہم تو ایسا گیسٹ ہوں گے، گیسٹ کی کتنی زیادہ ہم خاطر تواضع کر رہے ہوتے ہیں، کتنی زیادہ خاطر تواضع کی جاتی ہے کہ بہترین برتن، بہترین پورا گھر کو بہترین کر دینا جب گیسٹ آ رہے ہوتے ہیں، تو سوچیں ہم تو پھر یہ تو انسانوں کی مہمان نوازی ہے نا، وہ اسی لیول کی ہے، لیکن اللہ کی مہمان نوازی کیسی شاندار مہمان نوازی ہوگی، وہاں پہ صرف برتن چینج نہیں ہوں گے، وہاں صرف گھر ڈیکوریٹ نہیں ہوگا، وہاں ہر وہ چیز ہوگی جو انسان تمنا بھی نہیں کری ہوگی، اس نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس کی مہمان نوازی اتنی زیادہ اچھی کی جائے گی، تو وہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے مہمان ہوں گے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اچھا ہے نیک کاروں کے لیے، یعنی اگر میں اپنی سوچ دنیا کے بجائے، دنیا کے لوگوں کے بجائے اللہ کی طرف کر لیتی ہوں تو کتنی زیادہ نعمتیں ہیں، یعنی بارہا آپ دیکھیں، ایک بات پر غور کریں کہ اللہ جب ہمیں تکلیفیں بتا رہا ہوتا ہے، جب بھی ہمیں کوئی پریشانی گنا رہا ہوتا ہے، لیکن توجہ ہماری صرف اور صرف آخرت پر کر رہا ہوتا ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم صبر کرو گے تو لوگ تمہاری عزت کریں گے، تم صبر کرو گے تو تمہارے پیچھے جو ہے لوگ بات چیت کریں گے، تمہارے تقوی کی بات چیت ہوگی، تمہارے نہیں، اللہ کہہ رہا ہے تمہاری تو نگاہ اوپر کی طرف ہونی چاہیے، یعنی تم نے تو صرف مجھ سے جزا لینا ہے، لوگوں سے جزا نہیں لینا ہے، یہ نہیں کہنا ہے کہ میں نے اتنا کیا تو مجھے اتنا ملنا چاہیے تھا، یعنی بدلے میں اتنی رسپیکٹ ملنی چاہیے تھی، بالکل نہیں ملنی چاہیے تھی، کیونکہ اس کا تو بدلہ ہم نے اللہ سے لینا ہے نا، مہمان نوازی تو ہم نے اللہ سے کرانی ہے اپنی، تو ہمارا الٹیمیٹ گول کیا ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہی ہونا چاہیے، صرف اور صرف جنت حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ آگے ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے، لمن، البتہ جو یؤمن باللہ، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وما انزل الیکم، اور وہ جو نازل کیا گیا طرف آپ کے، وما انزل الیہم، اور جو نازل کیا گیا طرف ان کے، خاشعین للہ، خشوع کرنے والے ہیں اللہ کے لیے، یعنی اس میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے جو ایمان لے آئے، یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمام اہل کتاب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یعنی ان اہل کتاب کو بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ اللہ نے صرف جب اہل کتاب کا بھی ہم نے پچھلی آیت پہ ذکر کیا تو اس میں اہل کتاب کو ہی خطاب کیا جا رہا تھا، انہی کا پول کھولی جا رہی تھی، لیکن ان کی وجہ سے
ان اہل کتاب کو نہیں ڈیکریٹ کیا جا رہا تھا جو ایمان لے کر آئے، تو ان کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آئے تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کیا کرا، آپ کی کتابوں پر بھی لائے ایمان اور آپ سے پہلے والے پہ بھی لائے، اور اللہ سے خشوع کرنے والے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یعنی وہ ان جیسے نہیں ہیں، ان اہل کتاب جیسے نہیں ہیں جو خرید و فروخت کر لیتے ہیں، جو ترجیح دیتے ہیں دنیا کو، بلکہ انہوں نے کوئی کچھ نہیں بیچا اللہ کی آیات کے بدلے، کوئی تھوڑی قیمت نہیں لی۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، وہ تو اللہ نے بہت تیار کرا ہوا ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب، یعنی بندہ نہ ڈرے، بندہ یہ نہ سوچے ابھی دور ہے قیامت، ابھی دور ہے آخرت کا منظر، بہت جلد آنے والا ہے وہ وقت، بہت جلد آنے والا ہے۔ تو یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اہل کتاب کا جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی نشاندہی بھی کی تھی کہ وہ ایسے ہیں، وہاں اچھے اہل کتاب کی بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ بھی کیا کرتے ہیں، آیات کو اللہ تعالیٰ کی تھوڑی قیمت کے عوض نہیں بیچتے ہیں، ایز اٹ از وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کو ایز اٹ از فالو کرتے ہیں، اور ایز اٹ از اس کو ویسے ہی بیان بھی کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ صاف صاف کیا بتا رہے ہیں آگے کہ ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، جیسے ان کے لیے ان کی سزا جو ہے اللہ کے پاس موجود تھی، ایسے ان کے لیے ان کا اجر بھی اللہ کے پاس محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر آگے سب سے خطاب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اصبروا، صبر کرو، ٹھیک ہے، صبر کو ہم نے کافی ایکسپلین کیا ہے، اور آج کی آیات کا تھیم بھی دیکھ لیں، صبر ہی آ رہا ہے، صبر کرو، وَصَابِرُوا، اور مقابلے میں مضبوط رہو، یعنی باہم صبر کرو۔ جب ایک تو یہ ہو گیا صبر کرو، اپنی ذات سے ریلیٹڈ ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ کچھ بات بری لگی اور کچھ ہوا تو آپ نے صبر کیا، ضبط کیا۔ ایک ہے کہ جب لوگ سنائیں، جب لوگ برا بھلا کہیں، جب لوگ مقابلے پہ اتر آئیں آپ سے، جب لوگ آپ کو بالکل ہی ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیں، تب بھی کیا کرنا ہے آپ نے، صبر کرنا ہے، اس حالت میں بھی کیا کرنا ہے، وصابروا کرنا ہے، ورابطوا، اور تیار رہو، یعنی اپنی نفس کو اچھے کاموں کے لیے اچھی نیت کے ساتھ باندھے رکھو، اس کے لیے بھی تیار رہو، جیسے مراد جہاد کے لیے تیار رہو، یعنی یا اس سے لے لو انسانی تعلقات کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اس کو بھی تیار رکھو۔ اگر دیکھا جائے کہ رشتہ داری نبھانا بھی کوئی مذاق چیز نہیں ہوتی ہے، جب اس کو بھی ہم نبھاتے ہیں تو ہم بالکل یہ والی کیفیت، 3 جملوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس ٹائم، ایک صبر کی کہ بہت زیادہ صبر کے ساتھ ہم چلیں، ایک وصابرو کی کہ وہ لوگ اگر ہمیں جواباً ڈگریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تب بھی ہم صبر کا دامن تھامے رہیں، اور ورابطو، وہ لوگ ہم سے قطع تعلق ہی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم ان سے حسن سلوکی ہی کا دامن پکڑے رکھیں، ان کو دور نہیں کریں، ان کے ساتھ اچھا ہی معاملہ کرنے کے لیے تیار رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک کسی جہاد سے کم والی کیفیت نہیں ہوتی ہے، رشتوں کو باندھنا بھی، توڑنا بہت آسان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 چیزیں اللہ نے کیا بتائی، اے لوگوں ایمان لائے ہو، جو ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں نا، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اور ہم ہیں بے شک ایمان والے، تو یہ ہمارے لیے ہے، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، اور اللہ سے بھی ڈرو، یعنی جو غلط کام کی آپ کو خواہش آ رہی ہے، جو چیز چاہ رہا ہے کہ ہم لوگوں سے بھاگ جائیں، دل چاہ رہا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کریں، ہم یہ نیک اعمال نہیں کریں، اس سے بھی کیا کریں، ڈرو اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملہ کرو، اپنے ساتھ بھی، اللہ کے ساتھ بھی، اور بندوں کے ساتھ بھی، لعلکم تفلحون، کیوں کرو، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پھر وہی الٹیمیٹ گول اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جنت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اللہ کی مغفرت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنا جو تھنکنگ پروسیس ہے اس کو اگر ہم اللہ کی رضا کے اوپر فٹ کر دیں تو ہمیں واقعی نیچے کی دنیا کی چیزیں کچھ بھی معنی نہیں دیں گی، نہ کسی کی باتیں ہمیں کچھ معنی نہیں دیں گی، کیونکہ اگر ہم ایک چیز یہ چیز سمجھ لیں کہ کسی کوئی ہمیں کچھ کہہ رہا ہے تو وہ مینٹلی ڈسٹربڈ ہے، یعنی وہ سکھ ہے، اور سکھ پیپل کو کیا چاہیے ہوتا ہے، اور توجہ چاہیے ہوتی ہے۔ اگر ہم اس سے دور بھاگنے کی جگہ اس کو ہم اور توجہ دینا شروع کر دیں تو پھر وہ اس کی بیماری کا علاج ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیز کب ہوگی، لیکن وہی ہوگی جب ہمارا گول جو ہوگا الٹیمیٹلی، اور واقعی وہ صرف کہنے والا گول نہیں، حقیقت گول یہی ہوگا کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آج ماشاءاللہ ہماری سورہ آل عمران جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے، ماشاءاللہ ہماری جو ہے 2 صورتیں جو بڑی بڑی صورتیں تھیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، طویل صورتیں ہیں یہ، اور یہ ماشاءاللہ مکمل ہوئی ہیں۔
تو میں امید کروں گی دونوں صورتیں آپ ماشاء اللہ ریوائز کر رہے ہوں گے تھوڑی تھوڑی ساری. اور سورہ بقرہ کے ٹائم پہ آپ کو میں نے ایک حدیث بتائی بھی تھی، دونوں یہ صورتیں جو ہیں صاحبان کی طرح ہمارے آئیں گی. تو ہم نے ان کو ویسے بھی ڈیلی روٹین میں چاہے ایک ایک پیج، آدھا پیج، ایک لائن، ان کو ہم نے پڑھتے رہنا ہے، اپنے ڈیلی روٹین میں شامل رکھنا ہے. تو اس سے ہمارا ٹرانسلیشن بھی ریوائز ہوتا جائے گا اور جو احکامات آئے رہے ہیں ان پر غور و فکر بھی ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اب ہم آتے ہیں تلاوت کی طرف. آیت نمبر 186 سے 200 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا باطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا. رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ. فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن
تحتها الأنهار ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون. اوکے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ دعا ساری آپ لوگ بھی پڑھا کریں اس ٹائم پر جس ٹائم میں پڑھ رہی ہوتی ہوں. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.